मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो मैं चीख रहा हूं ना, ये खुला कलदम है, तो मैं बिला वजह नहीं चीख रहा। और मैं जब कॉन्फिडेंटली कोई दावा करता हूं ना इतना, तो वो दावा गलत नहीं होता। लोग समझते हैं इसको क्या पता कुरान और हदीस का। हमने 8 साल में क्या घास खाई है मदरसों में? 8 साल तो पढ़ा है और उसके बाद 24 साल पढ़ाया है। तो कुरान और सुन्नत ही पढ़ाया है हमने, कुरान और सुन्नत ही पढ़ाया है। तो मैं जो दावा करता हूं ना, आमिल 2 नंबर होते हैं, तो इसका तो इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, इसका तो ताल्लुक है मुशाहिदे से। एक बात, 3 तलाकें 3 ही होती हैं। तो मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने क्लिप बनाए कि ये बड़े बड़े दावे कर देता है और गलत है। तो वो जब मैंने दावा किया है ना, तो वो ऐसे ही दावा नहीं किया, उसके पीछे दलाइल की एक मजबूत ताकत है। कोई बैठे सामने तो बताएंगे हम आपको, और आप जो उल्ट पटांग दलाइल दे रहे हो उनकी पोल पट्टियां भी खोलेंगे हम। सहाबा ताबईन में ये मसला इजमाई था, ये बाद में इख्तलाफ पैदा किया गया है। और इजमाई मसले कतई होते हैं, उनमें किसी से फतवा लेना जायज़ नहीं होता। कोई भी अहले हदीस अगर 3 तलाक को एक कहता है बीवी हलाल नहीं होगी, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, समझ रहे हो। और तीसरी बात, ये जो अदालत के खुले आजकल चल रहे हैं, इसमें कुछ खुला सही भी होते हैं जहां शौहर जालिम हो और सबूत से साबित हो जाए। और शौहर एक खास नौइयत का जुल्म, थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हर घर में होती है। लेकिन जो ये कानून है कि औरत अपनी मर्जी से जब चाहे तलाक ले सकती है, तो ये ऑप्शन मर्द के पास है कि वो तलाक दे सकता है। उसको भी मना किया गया बिला वजह ना दे, लेकिन दे देगा तो हो जाएगी। औरत के पास अल्लाह ने तलाक का हक नहीं दिया। खुला एग्रीमेंट है, मियां बीवी की रजामंदी से होता है, शौहर राजी होगा तो होगा। हाँ, फस्खे निकाह, अदालत बाज दफा फस्ख कर सकती है निकाह को, लेकिन वो चंद कंडीशन में कर सकती है, चंद कंडीशन में। यहां लोग कहते हैं ये फिक़ह हनफी हम पे थोप रहे हैं। मैं हनफी फिक़ह में तो है ही नहीं, बहुत सख्त शराइत हैं। हम तो इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल के भी फिक़ह को फॉलो कर लेते हैं इस मसले में कि चलो औरत को किसी तरह बहुत ब्रॉड माइंडेड करके हम कह रहे हैं, हम उस पर भी फतवा दे देते हैं। लेकिन जो आजकल अदालतों में सेटअप चल रहा है कि औरत गई, मुझे हर कीमत पे खुला चाहिए, और शौहर में कोई मोतद भी, कोई काबिल जिक्र जुल्म ना भी हो, ना वो साबित करे उसको, और अदालत पकड़ा दे। कानून तो यही है कि औरत अगर नहीं रहना चाहती उसके पास ये ऑप्शन है, जबकि शरीयत कहती है औरत के पास ना रहने का ऑप्शन नहीं है। उसकी मर्जी के बगैर निकाह तो नहीं होगा, लेकिन खत्म उसकी मर्जी नहीं, खत्म शौहर की मर्जी से होगा। अब आपको इस पे इस्लाम अच्छा लगे बुरा लगे, आपकी मर्जी, आप छोड़ दो इस्लाम को भाई, चले जाओ स्विट्जरलैंड, आप चले जाओ जापान इस्लाम छोड़ के, तो उनका हाल देखो क्या हुआ है। इसमें हिकमत क्या है कि औरत को शरीयत ने पाबंद क्यों किया है? ये हिकमतों पर मैं कई बार बयान कर चुका हूं। ये औरत के फायदे के लिए, क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट चलेंगे ना, औरत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसमें क्या है वो तफसील से मैं बयान कर चुका हूं, अभी मैं वो टॉपिक नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अभी तो ये बताना मकसद है कि ये जो आजकल के नए नए स्कॉलर आ रहे हैं ना कि निजी अदालती खुला औरत जब जाए तो ले सकती है, जज समझता है कि ये नहीं रह सकती एक्चुअली, तो छोड़ दो उसको। ये जज अपनी बीवी को छोड़ सकता है, दूसरों की बीवियों को छोड़ने का जज के पास कोई राइट नहीं है। अब मेरी बात खवातीन को बुरी लगती है तो वो मेरे खिलाफ बोलती है। भाई मेरे खिलाफ नहीं बोलो, अल्लाह रसूल के खिलाफ बोलो। मेरे ख्याल, मैं तो कुरान बयान कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि वो फलाने स्कॉलर ने हदीस नंबर पेश की है और उसमें तो लिखा हुआ है खुला औरत खुद भी ले सकती है, फलाने, वो नंबरों से मुतासिर कर रहे हैं मेरे भाई। आपको उस हदीस का तर्जमा पढ़ लो तो पता चल जाएगा, क्योंकि इन कमबख्तों को तर्जमे भी नहीं आते, तर्जमे भी गलत कर रहे होते हैं बहुत दफा। अरबी तो आती नहीं है इन लोगों को बेचारों को। तो कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें होता है कि जज के पास राइट है कि वो जब चाहे औरत को खुला दे सकता है, जब भी औरत जाएगी। ऐसे कोई हदीस नहीं है। इस्लाम में औरत बाउंड होती है, समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारी हिकमतें, औरत ही के फायदे के लिए ये हिकमतें। अगर खवातीन को ऐसे राइट दे दिया जाए ना, तो खानदानी निज़ाम खत्म। वही जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाला हिसाब बन जाएगा आपका फैमिली सिस्टम की, ऐसी की। फिर इन खवातीन को बुढ़ापे में पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी परसों की बात है, परसों तरसों की बात है, खातून ने कहा कि बच्चे मेरे जो है ना, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैंने खुला ले लिया था, बच्चे भी लेके चली गई मैं, तो अब जो है ना मेरी बच्चियों की शादी नहीं हो रही और ये है, और मियाँ तो राब्ता कर नहीं रहा। मैंने कहा आपको जाना ही नहीं चाहिए था, बच्चों की खातिर गुजारा कर लेती आप। हर घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है कि नहीं होती? उस वक्त तो बड़े मजे लगे हुए थे कि नहीं जी एक्चुअली थोड़ा सा खर्चा कम दे रहा है और ये यूं कर रहा है, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। बच्चे भी छीन लिए, वह मर्द ने फिर बच्चे छोड़ दिए, तो उसने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक। वो बेचारे ने पहले तो कोशिश की, नहीं मिले तो उसने कहा जाओ फिर। अब जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो ये माएँ क्या होती हैं? परेशान। बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ बाप का काम है,
تو بہت بڑے مسائل ہیں بھائی, آگے تو سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہونے والا ہے. ان اسکالرز جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, بیڑا غرق کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دعوے ہیں, ان تلوں میں تیل ہے نہیں. تو طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اسی طرح تراوی بھی 8 رکعتیں نہیں ہوتی. اس پہ بھی میں بڑا کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, یہ پتہ نہیں بعد میں نکالا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے مفتیوں کے حوالے دیتے ہیں. سعودی عرب, پہلی بات تو ہے کہ سعودی عرب کے سارے مفتی یہ نہیں کہتے. آپ ان مفتیوں سے ملے ہو جو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. اب میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ایک ولاگ بناؤں, وہاں کے دینی مدارس کے وہاں کے میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 20 رکعت تراویح کو 20 کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو فقہ حنبلی سے بہت زیادہ انہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے, تو وہ حکومتی لیول پہ آگے ہیں, اس لیے ان کی بات آگے آتی ہے. لیکن سعودی عرب تو بہت بڑا ہے بھائی, ہم تو ساری دنیا سے ہر ایک سے ملتے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی آج بھی علماء کی میجورٹی جو وہاں کے مدارس کے جو صحیح علماء ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے, اور وہ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ولاگ بناؤں گا تو وہاں کے علماء کی رائے بھی شائع کروں گا, تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات, اگر سعودی عرب کے سارے لوگ بھی کہہ دیں بھائی سعودی عرب کے علماء کیا صحابہ سے بڑھ گئے؟ بولو, تابعین سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ تابعین میں, صحابہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو کبھی. حضرت عمر سے ایک روایت ہے, وہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے کے دیگر اسباب میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی نا, اس دور میں کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ 8 پڑھی جا رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. پھر اسلاف نے تراویح کو تراویح کا نام جو دیا نا, یہ دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی دیا ہے, تو اسلاف نے نام دیا ہے. تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ 8 پہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو. تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے, بہت ساری 4 رکعتوں کو تراویح کہا جائے گا. تو اس لیے جو آج کیا کیا, اس کا نام چینج کر کے صلاۃ اللیل کر رہے ہیں اس کو. صلاۃ اللیل بھی تراویح ہی ہے, جو بھی رات میں نماز پڑھی جائے گی وہ تراویح ہی, وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اس میں وتر بھی ہے, اس میں تہجد کی نماز بھی, اس میں تراویح کی نماز بھی. لیکن وہ صلاۃ اللیل جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ, اور پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا, اس صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کوئی صحیح حدیث سے دکھاؤ جو بے غبار ہو, مسترب بھی نہ ہو کہ نبی نے وہ 8 پڑھی ہوں. نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی فہم ہے کہ آپ تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرتے ہو, یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کرتے ہو, اس تشریح کو آپ امت میں نہیں مت تھوپو. آپ کہو یہ میری پرسنل رائے ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے پر عمل کریں. ہمیں اس پہ کوئی کبھی جو 8 پڑھ کے جاتا ہے ہم نے کبھی روکا اس کو, ٹھیک ہے, تمہاری رائے ہے. امت کو آپ وہ بتاؤ جو صحابہ تابعین اور 4 اماموں کی رائے ہے, وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. اور اگر آپ نے امت کو سعودیہ کے مفتیوں کی رائے دینی ہے تو سعودیہ کے آج کے مفتی بھی ہیں, اور سعودیہ کے 100 سال پہلے کے مفتی بھی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے. 1400 سال سے جو سعودیہ مفتی چلے آ رہے تھے وہ تراویح کو 20 رکعتیں کہتے تھے, اور 3 طلاق کو کیا کہتے تھے؟ 3. ابھی میرا 3 طلاق پہ چیلنج گیا ہے نا, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. چیلنج گیا ہے نا, کہیں بھی نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اس چیلنج کے بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں. ایک نے کمنٹ میں کیا کہ جی مفتی صاحب اب UAE نے بھی 3 طلاقوں کو 1 کیا ہوا ہے, اور انڈیا نے بھی 3 طلاقوں کو 1 کر دیا ہے, مصر نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. صرف یہ انڈیا پاکستان کے مفتیوں پہ ہی شامت آئی ہوئی ہے, یہ جمود سے ہٹتے نہیں ہیں. شکر ہے انڈیا پاکستان کے مفتی جمود سے ہٹتے نہیں ہیں, ورنہ جو کام UAE کر رہا ہے, دبئی ابو ظہبی کر رہا ہے, وہ تمہیں قرآن و سنت لگ رہا ہے. جو انڈیا کر رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ جو خلفائے راشدین, صحابہ, تابعین, خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, اور تمام فقہا, امام بخاری بھی اسی کے قائل, محدثین بھی اسی کے قائل, تابعین بھی اسی کے قائل, اس کو تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کی رائے ہے. یہ تو بڑے بھائی بڑے مسائل ہیں. اس لیے میرے بھائی منجنوں سے متاثر مت ہو. قرآن و سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, دیوبندیوں کو فالو کرو یا بریلویوں کو فالو کرو. ہم کہتے ہیں صحابہ تابعین کو فالو کرو, ائمہ اربعہ کو فالو کرو. یہ کوئی دیوبندی بریلوی تھوڑی تھے. ایک صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب آپ دیوبندیت کی دفاع کر رہے ہیں ایک مسئلے میں نا. ہم علماء دیوبند کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اصل قرآن و سنت ہی ہے, وہ کر علماء دیوبند رہے ہیں تو مجبوری ہے ہماری ان کو فالو کرنا. نہیں کر رہے ہوتے تم چھوڑ چکے ہوتے. ہاں اگر کوئی عالم دیوبند کا عالم غلطی کر رہا ہے تو ہم اس غلطی میں اس کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. بہت سارے علماء دیوبند ہیں جو آج کل ہیں جو بدعتیں بہت ساری لے کے چل رہے ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو, کیونکہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. لیکن آپ جب ہم قرآن و سنت کی
بات کرتے ہیں صحابہ تابعین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاروں اماموں نے قرآن و سنت کو زیادہ سمجھا. جب ان کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندیت کا منجن بیچ رہا ہے. یہ آپ کا ایک نعرہ ہے, یہ آپ کا ایک منجن ہے جو لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو. 20 رکعت تراویح علماء دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے, یہ صحابہ تابعین چاروں اماموں کا فتویٰ ہے. سمجھتے ہو شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا, اجماع ہو گیا. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اب اس کے اختلاف ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ جمعے کا خطبہ جو آج کل بہت سے ملکوں میں عربی میں نہیں ہو رہا, مقامی زبان میں ہو رہا ہے, تو لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ تابعین پوری دنیا میں گئے, فارسیوں میں بھی انہوں نے جا کے خطبے دیے. کوئی ایک روایت دکھا دو کہ ان کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو. خطبہ ہمیشہ سے عالم اسلام میں عربی میں ہوتا آ رہا ہے. اب آپ عقلی دلائل دیتے ہو کہ خطبہ تو ایک واضح نصیحت ہے, واضح نصیحت تو اسی زبان میں, یہ عقلی دلائل ہیں. سمجھتے ہو صحابہ تابعین تبع تابعین جو امت چلی آ رہی ہے نا جس ٹریک پر, اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے, اردو میں بھی دے دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ قرآن و سنت نہیں جانتے, آپ سے الحمدللہ زیادہ جانتے ہیں. تو میں نے جو دعوے کیے نا 3 طلاق 3 ہوتی ہے, خلا دالتی خلا, بالکل 100% جو آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے کلعدم ہے اور عاملوں کے بارے میں, تو یہ بہت سے لوگ میرے خلاف کلپ بازی کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی, پھینک نہیں رہے, یہ کانفیڈنٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں. بھائی یہ ایک بات سمجھ لیں, یہ میں نے آج عدالتی خلا پہ بار بار بیان کرتا ہوں, لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے بار بار جب بولا جائے نا تو پھر وہ ٹاپک ایشو بنتا ہے, ورنہ بنتا ہی نہیں ہے. اس میں میرے بارے میں ایک غلط بات بھی بعض لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ میں ہر قسم کے عدالتی خلا کے خلاف ہوں. ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ عدالت نے خلا دیا تو ہمارے پاس فتویٰ آیا, شوہر نے فتویٰ لیا, ہم نے شوہر کے خلاف فتویٰ دیا, ہم نے کہا یہ خلا صحیح ہے. تو 100 میں سے 1% کیس ایسے بھی ہیں جو واقعی خلا کے صحیح خلا ہوتا ہے, اس میں 100 میں سے 1% ہوتے ہیں, 99% غلط ہو رہے ہیں. تو ہمارے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ علی الاطلاق عورت کے پاس نکاح ختم کرنے کا حق نہ خود ہے نہ کورٹ کے ذریعے ہے. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اگر شوہر نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے نہ اس کو رکھ رہا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں عورت کورٹ سے لے سکتی ہے. ہم خود اس کو مشورہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. بعض اب یہ ہوتی ہے شادی ہو گئی, میاں باہر نکل لیا, بھائی رخصتی کر یار, 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گیا, ڈاکومنٹ بن رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, تو ڈھنگ کی بات ہی نہیں کر رہا, فون ہی نہیں اٹھا رہا, تو یہ تو واضح ظلم ہے نا عورت کے اوپر. تو ایسی صورت میں عورت یہ کیس نہیں کرے گی کہ ہمیں خلا چاہیے. عورت یہ کہے گی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں. شوہر کو بولے یا تو مجھے لے کے جائے یا چھوڑے. وہاں بھی کورٹ عورت شوہر کو پہلے یہ نوٹس بھیجے گی بھائی تیری بیوی ہے, رکھ اس کو. ایک دم سے ڈیورس نہیں پکڑا دے گی کیونکہ ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہے. وہاں کورٹ شوہر کے پاس نوٹس بھیجے گی, بھائی تیری بیوی نے کیس کیا ہے, تو آ کیس کو سن, اس کو لے کے جا, یہ رہنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ, اور اگر نہیں رکھنا تو فارغ کرو اس کو. شوہر اس پہ بھی رسپانس نہیں دیتا, نہ نوٹس ریسیو کر رہا ہے نہ آگے رسپانس کر رہا ہے, تو پھر عورت کہہ سکتی ہے بھائی پھر جو ہے وہ کورٹ مجھے نکاح کو ختم کرے. پھر اگر کورٹ اس کنڈیشن میں نکاح کو ختم کرتی ہے تو وہ ویلڈ ہے. تو ایسے میں ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں بھائی یہ نکاح صحیح ہے, کیونکہ تم کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو اس کو, ایسے تھوڑی لٹکا کے چھوڑ دو اگلے کو, یا بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, شادی ہو گئی ہے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا اس کی. تو وہاں بھی عورت جو کیس کرے گی وہ یہ کرے گی بھائی میرا شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, میں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اس کو بولو خرچہ دے, یہ نہیں دیتا تو کورٹ میں باندھ دے خرچہ, کورٹ میں دے گی خرچہ. تو وہاں بھی کورٹ اس کو مجبور کرے گی بھائی خرچہ ہے نا اصل مسئلہ, خرچہ دے, تیرا باپ بھی خرچہ دے گا. پھر بھی نہیں دے رہا تو پھر یہ ہوگا کہ کورٹ کہے گی بھائی طلاق دو. پھر بھی نہیں دے رہا طلاق, تو پھر کورٹ کہے گی نہ خود دے رہے ہو طلاق نہ اس کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہو, تو پھر کورٹ کو نکاح ختم کرنے کا رائٹ ہے. اس کو خلا نہیں کہتے, اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. لیکن ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں الحمدللہ کہ ہم کہتے ہیں چلو عدالت نے خلا کا لفظ استعمال کیا, عدالتوں کو پتہ ہی نہیں بیچاریوں کو کہ خلا کیا ہوتا ہے, فسخ نکاح کیا ہوتا ہے, ہم اس کو فسخ قرار دے دیتے ہیں. تو وہ 100 میں سے 1% کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ ہو گیا. لیکن 99% جو عدالتوں میں ہو رہا ہے, جس کو آج کل کے مذہبی اسکالر پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو فیور دے رہے ہیں, وہ 100% غلط ہو رہا ہے. 99% کیس جو ہے نا ان میں کہیں سے بھی کیونکہ وہ اس کی بیس یہ ہے کہ جیسے مرد کو ڈیورس کا حق ہے, نکاح ختم کرنے کا حق ہے, تو عورت کو بھی بذریعہ خلا نکاح ختم کرنے کا حق ہے,
جس میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے. یہ غلط ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. چند کنڈیشن میں کر سکتا ہے. وہ کنڈیشن میں نے بتائی, 2-4 اور اس کے علاوہ کنڈیشن ہے. علیہ طلاق نہیں ہے یہ. تو آج کل کے جو مشہور اسکالر آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, وہ دعوے یہ کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورت کا بلا وجہ طلاق مانگنا غلط تو ہے, لیکن اگر کورٹ دے دے گی تو طلاق ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہوگی ہی نہیں ہے, اور اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. حدیثیں جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. تو حدیثوں کے نمبر سے دھوکے میں نہ آیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان اسکالرس کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پھینکتے رہیں گے. جب ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے سامنے ذرا پیش کرو کوئی حدیث, تو پھر نہیں آتے سامنے. تو وہ ہے نا, تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. ایک اور نواز دیوبندی, بڑے خاندانی شاعر ہیں انڈیا کے. نواز دیوبندی, ان کی شاعری سنا کریں, بڑے خاندانی آدمی ہیں. آدمی بھی خاندانی ہے, شاعر بھی خاندانی. ان کے اکثر شاعری جو ہے نا, اس میں بڑی اچھی موٹیویشن ملتی ہے, ایک یعنی مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے ان کی شاعری سن کے. دوبارہ سنا دیتا ہوں. تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو, آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. خاندانی شعر ہے یا نہیں؟ تم لوگ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. اردو ہی بڑھ گئی ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا. دوبارہ سے, تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو. ابھی اپنی محبوبہ بھی فٹ کر سکتے ہو, جہلم پہ بھی فٹ کر سکتے ہو, اور میدان جنگ میں بھی فٹ کر سکتے ہو. وہ تو ہر آدمی کی, شاعر تو ایک کلام پیش کرتا ہے, پھر ہر آدمی اس کو اپنے حساب سے فٹ کر رہا ہوتا ہے. تو شاعر نے کہا تم نظر سے نظر ملاتے تو, بالکل ہی غائب ہو جانا ٹھیک نہیں ہے, مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جانا ٹھیک نہیں ہے. اس پہ شاعر نے کہا تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو, آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. پھر کیا ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ تم آتے اور ہمیں بولتے آؤ اور ہم نہ آتے تو, اب ہم گئے اور ہم نے کہا آؤ اور تم نہ آئے تو غلط ہے نا. یہ کام اگر تم کرتے اور ہم نہ آتے تو کتنا غلط ہوتا, کتنا پروپیگنڈا کرتے تم. تو اس لیے یہ جو چل رہا ہے نا آج کل عدالتی خلا, اور یہ ان کو نہ مشکات کا پتہ, نہ بخاری کا پتہ, نہ مسلم کا پتہ, اور 3 طلاقوں میں بھی ہمیں اوٹ پٹانگ قسم کے چیلنج لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پتہ. امام طحاوی نے لکھا کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے, وہ ہمیں سب پڑھی ہوئی ہم نے یہ چیزیں, لیکن نا فارغ نہیں ہے الحمدللہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل فارغ لوگ بیٹھے ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا.